बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बहुत कम लोगों को तवक्को थी कि लोधरा का इंतखाबी मार्का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज़ बन सकता है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल सरप्राइज़ बन रहा है। ये सरप्राइज़ किसके लिए है इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और अहम वाक़या है। बज़ाहिर बहुत छोटा सा वाक़या है, लेकिन उस वाक़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उस पर थोड़ी सी बात हम ज़रूर करेंगे। जो आज कराची में एक वाक़या पेश आया कि कुछ आला सरकारी सियासी शख्सियात के प्रोटोकॉल की वजह से एक 10 माह की बच्ची जो है वो अपने वालिद की गोद ही में दम तोड़ गई। तो इस वाक़े ने एक सवाल को जन्म दिया है कि क्या पाकिस्तान में जो वीआईपी या वीवीआईपी कल्चर है, इस वीवीआईपी कल्चर को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है। बहुत सी सियासी शख्सियात पर हमारे यहाँ दहशतगर्दों ने हमले किए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बशीर बलोर समेत बहुत से सियासतदान जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन क्या सियासी शख्सियात की प्रोटेक्शन में और प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क मलहूज़ खातर रखना चाहिए, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कराची में जनाब आगा सिराज दुरानी साहब, सिंध असम्बली के स्पीकर हैं, और ये उस तकरीब में भी मौजूद थे जिसमें शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी आए, और उसी जगह पर वो एक बदकिस्मत बाप भी अपनी बेटी को बाहों में उठाए आया, लेकिन वो डॉक्टर तक ना पहुंच सका। कराची ही में हमारे साथ जनाब नईमुल हक साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और कुछ ही देर में हमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आगा सिराज दुरानी साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? जी मैं ठीक हूँ। आगा साहब, आप भी उस तकरीब में मौजूद थे जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज बुलाया गया, तो आप कुछ इस पर रोशनी डालेंगे कि प्रोटोकॉल ठीक है, प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है, हर सियासतदान जो है उसको आजकल ख़तरा है, लेकिन प्रोटेक्शन और प्रोटोकॉल में फ़र्क होना चाहिए। और क्या आप समझते हैं कि प्रोटोकॉल की वजह से एक 10 माह की बच्ची जो है वो अपने गरीब बाप की बाहों में दम तोड़ गई, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि ये वाक़या हुआ। बच्ची हो या बड़ा इंसान हो, ज़िंदगी एक इम्पॉर्टेंट होती है इंसानियत के लिए, और वो जिस तरह छीनी जाती है डिफरेंट तरीके से, अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन रियलिटी में भी जाना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ क्या थी, जो मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी ने डायरेक्ट किया है हमारे सीएम साहब को कि उसके ऊपर इंक्वायरी कराएं, और जैसे ही इंक्वायरी हो जाएगी पता चल जाएगा कि गफलत किसकी थी। जैसे आपने बात की प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सिक्योरिटी है वो हमेशा उनके साथ होती है, और वो गाड़ियों में होते हैं, वो रोड पे नहीं खड़े होते, न वो रोड को बंद करते हैं न रोड को डाइवर्ट करते हैं। ये सारा ट्रैफिक का निज़ाम है जो रोड को डाइवर्जन भी देते हैं। रोड को अगर वो समझते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं समझता हूँ किसी रोड को बंद भी किया होगा, लेकिन डाइवर्जन ज़रूर होती हैं कि आप इस तरफ से ना जाएं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, तो आप दूसरी तरफ से जाएं। मैं खुद उस जगह था, और वो सिविल हॉस्पिटल का बैक साइड है जहाँ ये नई इमारत बनी है, नया एक ट्रॉमा सेंटर है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें जितना भी एफर्ट आप कहेंगे उसमें आसिफ अली जरदारी साहब के एफर्ट है, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एफर्ट हैं, हमारे सीएम साहब के एफर्ट हैं। तो उसकी ओपनिंग थी, और जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए तो वो अंदर गाड़ी लेके उस ट्रामा सेंटर के अंदर आए थे। उनका एक भी पर्सनल सिक्योरिटी का एहलकार बाहर नहीं था। तो ये जिस तरह उसको उछाला जाता है और जिस तरह पॉलिटिकल लोग उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि इस टाइप के हादसे आप लोगों के साथ भी आप सही कहते हैं, आप सही कहते हैं आगा साहब, लेकिन आप उस बाप के बारे में भी तो सोचें ना।
اور ان لاکھوں باپوں کے بارے میں بھی سوچیں جو غریب ہیں, جو اپنے بچے کو سرکاری ہسپتال میں اپنی باہوں میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بلاول صاحب کے جو پرسنل سیکورٹی گارڈ ہیں انہوں نے نہیں روکا, لیکن آپ کی حکومت کی پولیس جو ہے, جو ہاسپٹل کے باہر ڈپلائیڈ تھی, اس نے روکا اور پھر کہا تم موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتے, تم پیدل چلے جاؤ, اور وہی 10-15 منٹ جو ہیں وہ اس کی بچی کی جان لے گئے. تو کسی کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے. میں وہی تو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے, اس باپ کے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے, کیونکہ میں خود باپ ہوں. میں آئی کین امیجن کہ آپ کے بچے کے ساتھ جب ایسی بات ہو تو واٹ یو آر گوئنگ تھرو. لیکن بات یہ ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے اور وہ ہو رہی ہے, اور جو بھی اہلکار اس میں انوالوڈ ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اس کو آپ دوسری طرف تو نہ لے جائیں نا, آپ اس کو پولیٹیسائز تو نہیں کریں کہ کیونکہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ ان کے خلاف جو ہے ایک ایشو بنا کے اور اس کو پولیٹیسائز کریں. دس از رانگ. دوسرے بھی ہمارے دوست جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایسے ایشوز جو ہیں اس کو انتظار کرے, جیسی رپورٹ آتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا نعیم الحق صاحب, یہ جو بار بار آغا سراج درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ہیومن ٹریجڈی کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہ کیا جائے, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈر فیصل واڈا صاحب, عمران اسماعیل صاحب, وہ اس معصوم بچی کے گھر پہ پہنچ گئے, وہاں جا کے انہوں نے بہت دھواں دھار قسم کی باتیں کی, تو کیا اس قسم کے ایشوز کو, ہیومن ٹریجڈیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی اور پاکستان کے عوام میں کوئی بھی ٹریجڈی ہو جس سے غریب عوام خاص طور پر وہ متاثر ہوں, تو یہ سیاستدانوں یا عوامی نمائندوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس سے تعزیت کریں یا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں. مگر درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ حکومت کا فرض ہے, اور میری تو خواہش ہے کہ اگر آپ ایس ایس پی سیکیورٹی کو بھی جو سندھ گورنمنٹ کے ہیں بلاتے, یہ حکومت اور عوامی نمائندوں کا فرض ہے کہ وہ سیکیورٹی کے قوانین میں وہ تبدیلیاں لائے جس سے عوام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے میں گزارش کروں گا درانی صاحب آپ سے کہ سندھ اسمبلی میں آپ سیکیورٹی کے جو بھی قوانین ہیں اس کو زیر بحث لائیں, کیونکہ یہ وی آئی پی کلچر نہ صرف سندھ, کراچی یا بلکہ پنجاب اور ہر جگہ یہ ہے کہ یہ عوام کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اور یہ ضرورت اس بات کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پولیس کن وجوہات کی بنا پر روڈ بند کر دیتی ہے, کئی 10-10, 15-15 منٹ, بلکہ بعض دفعہ آدھے گھنٹے بھی. اسلام آباد میں روزانہ دیکھتا ہوں, کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ ہوتا ہے. یہ کیوں کرتی ہے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا ان کی سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں پولیس کے, کیا وہ بجا ہوتے ہیں؟ اور کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ عوام تکلیف میں نہ جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے, عوام کا شعور جو ہے وہ بیدار ہو چکا ہے بہت, اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے, ان کے نمائندوں کا فرض ہے کہ وہ جتنے بھی سیکیورٹی کے قوانین ہیں جن کا تعلق وی آئی پی کلچر سے ہے, وی آئی پی کلچر کے فروغ سے ہے, اس پر نظر ثانی کر کے ان کو عوام دوست بنایا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ, درانی صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اب پولیس جو ہے بڑے شہروں میں وہ وی آئی پی کو پروٹیکٹ کرنے میں لگی ہوتی ہے, غریب آدمیوں کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ عوامی نمائندے ہیں یہ تمام کے تمام جو وی آئی پی کلچر ہے اس کو بدلنے کے لیے اقدامات کریں اور ہمیشہ کے لیے اس لعنت کو اس ملک سے ختم کر دیں. جی درانی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں نعیم الحق صاحب سے کہ جو پروٹوکول عوام دوست ہونا چاہیے, پروٹوکول اور پروٹیکشن میں فرق ہونا چاہیے؟ بالکل, پروٹوکول عوام دوست ہونا چاہیے. اور دیکھیں جو لوگ سیکیورٹی دیتے ہیں ان کا سسٹم ہی الگ ہوتا ہے. پروٹوکول کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جو راستہ ہوتا ہے اس میں اسموتھ موومنٹ ہونی چاہیے, تاکہ جو تھریٹس ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو, اس کو بچانے کے لیے ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ منیمم اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے جس پہ اس کی ڈرائیو ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں سے نکل جائیں. اور جو نعیم صاحب نے کہا, آئی ایگری وتھ ہم, اگر وہ سمر علی خان صاحب کو کہیں گے, اگر وہ کوئی قانون بنا کے لے آتے سندھ اسمبلی میں, تو آئی ایم شیور آئی کین ہیلپ the whole of Sindh, and وہ ایگزامپل ہم پورے پاکستان میں کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن میری جو گزارش ہے نعیم صاحب کی کہ آپ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ وہ ایکسپلور نہ کریں, وہ
unnecessary ایکسپلائٹ نہیں کریں کہ اگر ایک واقعہ ہوا ہے تو اس میں ہمارے چیئرمین کو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے which is wrong، کیونکہ ہم نے آج تک کسی کے خلاف ایسی بات نہیں کی ہے۔ اور میں وہ جو بولتے ہیں لوگ، وہ فیصل وابڈا صاحب، اس کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اب مزید میں نہیں بول سکتا اس کے اوپر، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ آپ unnecessary ایکسپلوریشن نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نعیم صاحب اتفاق کریں گے کہ unnecessarily ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، اس میں کوئی نہیں کہ جہاں بھی کوئی ٹریجڈی ہو اس کو ایک سیاسی روپ دے کر، سیاسی ایک مسئلہ بنا کر سیاسی طور پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سندھ میں پچھلے کئی سال میں بے شمار واقعات ہوئے جہاں پہ مختلف جماعتوں کی جانب سے لوگ ہوتے ہیں، وہ جا کر کسی بھی واقعے کو، کوئی بھی ٹریجڈی ہو، خاص طور پہ اگر غریب لوگوں کے ساتھ ہو، خواتین کے ساتھ ہو، اس کو بنایا جاتا ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ میں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جس مسئلے کی طرف جیسے میں نے اشارہ کیا ہے، اصلی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کے وہ قوانین جن کے تحت عوام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں نے بھی کئی دفعہ فیس کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کئی آدھا گھنٹے ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے اور بلا وجہ روک دیا جاتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ مسئلے کو اس کے جڑ سے حل کیا جائے۔ اچھا، ہمیں خرم دستگیر خان صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، تو خرم صاحب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے گفتگو کا آغاز اسی موضوع سے کیا ہے جو کراچی میں ایک ہیومن ٹریجڈی پیش آئی۔ ایک غریب باپ جو ہے، اس کی 10 ماہ کی بچی اس کی باہوں میں دم توڑ گئی، پروٹوکول کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو یہ صرف کراچی میں مسئلہ نہیں، یہ ہر جگہ پہ مسئلہ ہے، لاہور میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، کوئٹہ میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں جو مارگلا روڈ ہے، جہاں پر کہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے، جہاں پہ کہ اس کے اینڈ میں جا کے صرف پنجاب ہاؤس ہے، لیکن مارگلا روڈ بہت لمبا ہے جو E11 سے شروع ہو کے اور F6 تک جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی 3-4 جگہ پہ روزانہ جو ہے وہ 10-10 15 منٹ کے لیے ٹریفک بلاک ہوتی ہے، اور کسی سیاستدان کے لیے نہیں ہوتی، کچھ اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو سیاسی لوگ ہوں یا غیر سیاسی لوگ ہوں، ان کا جو پروٹوکول ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں عوام دوست بنانے کے لیے کچھ اس میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، اور حفاظت بلا شبہ پاکستان کے حالات میں بعض جگہوں پہ اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیڈران کو پروٹیکٹ کرنے کی یا دوسرے جو ہائی آفیشلز ہیں، لیکن بہرحال جس عوام کے نام پر ہم سب یہاں موجود ہیں ان کی سہولت بھی، سو حفاظت اور سہولت کا جو توازن ہے وہ ہمیں قائم رکھنا ہے۔ اور یہ بہت دیر پہلے ہی وقت آ چکا تھا، یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، کہ سیکیورٹی کے اور جو طریقہ کار ہیں ان کو اس طرح ہی ڈیوائز کرنا چاہیے کہ عوام کو جو سڑکوں پر جا رہے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے بچوں کے لیے، ان کو اس میں تکلیف نہ ہو اور منیمائز کیا جائے وہ وقت جو ہے جو سٹاپیجز ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا واضح ہے اور کوشش ہم اپنی سطح تک تو ضرور کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے اس قسم کی پروٹیکشن آپ کے خیال میں جو عوام کے لیے تکلیف بنے۔ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں اس سلسلے میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی بات چیت ہونی چاہیے، کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے؟ جی نہیں، میرے خیال میں قومی اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں اور صوبائی اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں، جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، وہ ایک بیسٹ فورم ہے کہ بجائے قانون سازی کے اس میں اگر شفافیت آ جائے اور کلیئرٹی آ جائے کہ کس عہدے پر جو بھی جس شخص کو تعین اس کا ہوا ہے کہ کس قسم کا پروٹوکول الاؤڈ ہے، اور اوورآل ایک ڈائریکشن جو ہے اس معاملے میں، وہ یہ ایک پیورلی ایگزیکٹو فنکشن ہے۔ اس کو میرے خیال میں پارلیمان کی کمیٹیوں میں شفافیت سے بہت حد تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں قومی اسمبلی کا ذکر کیا میں نے اور صوبائی اسمبلیوں کا ذکر کیا، تو آغا سراج درانی صاحب، آج قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، کچھ آپ قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ سردار ایاز صادق صاحب کس سلسلے میں، کیا رینجرز کے اختیارات کے معاملے پہ بات ہوئی یا کوئی دیگر معاملات تھے؟ میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، خرم دستگیر صاحب بھی آئے، بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ میرا ایاز صادق کے ساتھ بڑا اچھا وابستگی بھی ہے، ہم ایک دوسرے سے بہت کوآپریٹ کرتے ہیں سندھ اور نیشنل اسمبلی کے معاملوں پہ۔ تو آج بھی میں نے کافی ان سے بات کی، انفیکٹ ہم نے کافی چیزیں شیئر کی ہیں کہ کافی ایسے لاز ہیں
قانون ایسے ہیں جو بہت پرانے ہو چکے ہیں، جن کو ہم بیٹھ کے ریزالو کر کے ہم اس کے اوپر ورکنگ کر کے ہم نیشنل اسمبلی کو بھیج سکتے ہیں، وہ ہمیں ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح اپ گریڈ کیا جائے اور اس کو فالو اپ بھی ہونا چاہیے. تو اس ٹائپ کی کافی چیزیں ہوئی ہیں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. یوزلی اسپیکرز کی جو کانفرنس ہوئی تھی پچھلے سال، اس میں بھی ان چیزوں کو ہم نے اٹھایا تھا. تو آج بھی بڑی اچھی ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان کو بہت ایشوز بھی بتائے ہیں. میں نے ان کو ایک امپورٹنٹ ایشوز کل کا بتایا ہے جس میں سندھ اسمبلی کی جو قرارداد پاس ہوئی تھی، اس قرارداد کو جس طرح ڈی گریڈ کیا گیا تھا. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اس ایشو کو آپ دیکھیں، کیونکہ سندھ اسمبلی یہ وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، جہاں پہ ریزولیشن پاس ہوئی تھی پاکستان کے لیے، اس کے بعد پاکستان بنا تھا. اب وہ اسمبلی جو پاکستان بنانے کی ریزولیشن پاس کرتی ہے، اگر اس کو آپ اس طرح ڈی گریڈ کریں گے کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں چودھری نثار صاحب کو جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، لیکن جس طرح اس کو ہٹایا گیا، اس ریزولیشن کو ڈی گریڈ کیا گیا، اس سے بڑی غلط قسم کی فیلنگز ہیں ہمارے صوبے میں. ہمارے جو ممبر صاحبان ہیں وہ اس کو فیل کرتے ہیں کہ اتنے الیکٹڈ لوگ اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ہماری کوئی عزت نہیں ہے. تو اس چیز کو خرم دستگیر صاحب کو بھی میں کہوں گا وہ بھی اپنی آفس کو یوز کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں. اگر کوارڈینیشن ہوگی تو معاملے بہت جلدی حل ہو سکتے. اچھا یہ بتائیں سراج درانی صاحب کہ جو کل وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا، ہمیں آج پتہ چلا تھا کہ اس پر سندھ حکومت جو ہے وہ بھی ایک جوابی خط لکھ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. تو وہ خط چیف منسٹر صاحب کی طرف سے چلا گیا یا بھی جانا ہے؟ میرا خیال ہے وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا، تو سی ایم صاحب نے وہ کیا ہوگا. میں تو اپنی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں پاکستان کی ریزولیشن پاس ہو اور آپ اس کی ریزولیشن اٹھا کے پھینک دیں تو دس از ناٹ آن ہے. یہ طریقے کا صحیح نہیں ہے. جی خرم دستگیر خان صاحب، یہ جو صورتحال ہے کہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات کے مسئلے پہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جو ایک محاذرائی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ جی فوری طور پر، اور انشاءاللہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کا جو جمہوری ڈھانچہ ہے وہ ہماری وفاقی جو اکائیاں ہیں، چاروں صوبے ہیں، اس میں ان کی قانونی، انتظامی اور اوورآل جو اپنی لیجسلیٹو پاورز ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے جب کراچی کا آپریشن شروع کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو اس وقت سے پولیٹیکل پارٹیز تھیں، سندھ کی منتخب حکومت تھی، اسے آن بورڈ لیا گیا. لیکن ایک مخصوص صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ کراچی سچویشن ایسی ہے جہاں فیڈرل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو رینجرز ہیں ان کو انٹروین کرنا پڑا ہے. اور ضرورت اس لیے پڑی کہ اگر کراچی کے جو معروضی حالات تھے 2008 سے 2013 تک، جب فگرز فرق ہوتی ہے لیکن 7 سے 10 ہزار کا نمبر آتا ہے کہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے تھے، تو اگر تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک فخر کا باعث ہوتا کہ سندھ کی جو منتخب حکومت ہے وہ از خود اس معاملے کو حل کرتی اور کراچی میں امن قائم کرتی. لیکن چونکہ اس کے لیے وفاقی حکومت کے تعاون کی ضرورت پڑی ہے اور وہ رینجرز جو 26 سال سے کراچی میں موجود تھے ان کو ایک ہمیں غیر معمولی جو ہے اتھارٹی دے کر کراچی کے آپریشن میں ڈالنا پڑا ہے، تو وہاں پھر ضرور یہ ڈیفرنس آف اوپینین آ رہا ہے. لیکن مجھے بہت امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا اور یہ دھند جو ہے وہ چھٹ جائے گی اور سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے، منتخب اسمبلی ہے، اس کا احترام ہم پر واجب ہے اور ہم کرتے رہیں گے. اچھا ایک آپ اچھی خبر دے رہے ہیں کہ اس وقت موسم کی وجہ سے دھند جو ہے وہ ملک کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہے. اسلام آباد سے لے کے لاہور تک تو بہت دھند ہے، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں خرم صاحب کہ کراچی اور اسلام آباد کے درمیان بھی دھند جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ایک اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اس ایک اچھی بات کے ساتھ میں لیتا ہوں، وقفے کے بعد ہماری گفتگو دوبارہ شروع ہوگی. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم نے بات کی جو کراچی میں ایک ہیومن ٹریجڈی ہوئی، ایک سانحہ پیش آیا، ایک باپ جو ہے اس کی باہوں میں اس کی 10 ماہ کی بچی دم توڑ گئی. تو اس پر کافی گفتگو ہو رہی ہے، کافی اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا ہے میڈیا میں.
اس کا ہماری اطلاعات کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں یہ واقعہ ایک نیا رخ اختیار کرنے والا ہے اور ایک اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ جو بچی کا باپ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیا کے سامنے آگے بات بھی کرے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف دوبارہ جاؤں، جو لودھرا کا انتخابی مارکہ ہے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز بن رہا ہے۔ اس میں بہت سے سرپرائز آپ کو ملنے والے ہیں، لیکن ایک سرپرائز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مختلف امیدوار جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو صدیق بلوچ ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار، وہ ایک ایسی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی کہ بہت سے لوگوں کو توقع نہیں تھی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، میں اس پہ بات کروں گا۔ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینیٹر میاں عتیق صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام میر صاحب۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لودھرا کا جو انتخابی مارکہ ہے اس میں کیا یہ بات درست ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے مسلم لیگ نون کے امیدوار صدیق بلوچ کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا اور آج انہیں ووٹ بھی ڈالے گئے؟ جی بالکل یہ درست بات ہے۔ الطاف بھائی سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اور جو مسلم لیگ نون کے اس علاقے کے جو عہدیدار ہیں ان سب نے مل کر الطاف بھائی کو اپروچ کیا۔ الطاف بھائی نے مشورہ کیا اپنے تمام پنجاب کے ساتھیوں سے اور بالخصوص جو ہمارے لودھرا کے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے وہاں کے ووٹرز ہیں، جو کارکنان ہیں، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور جس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب ہم آپس میں ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان پر جب دیکھتے ہیں دونوں امیدواروں کو، تو ایک طرف وہ صاحب نظر آتے ہیں جو شاید حلقے میں موجود بھی نہیں ہوتے، ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جہاز میں گزرتا ہے، اور دوسری طرف ایک کارکن جو کہ شروع سے جنہوں نے اپنی سیاست کی، آج تک بھی وہ ایک کارکن کی حیثیت سے ہی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے الطاف بھائی نے یہ فیصلہ کیا کہ بالکل وہ اسی طرح موو کر رہے ہیں جس طرح ہماری تحریک چل رہی ہے، کہ ان کی پرائیورٹی میں صرف اور صرف اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ باقی الزامات تو ان پر بھی بہت لگے اور جس طرح کے دوسروں پر لگائے جاتے ہیں، بالخصوص چونکہ جہانگیر ترین صاحب جو کہ جے ٹی کے مشہور ہیں، اب جے ٹی سے بہت کچھ بنتا ہے اور اسی کے اس سے وہ کافی ساری، اور میں میر صاحب ایک اور چیز کہوں، میں خود وہاں گیا، وہاں پہ کافی سارے گاؤں میں جس طرح کے قریشی والا ہے، سوئی والا ہے، تھامرا ہے، وہاں پر پرمٹ چوک ہے، اور بالخصوص جو بستی غریب آباد ہے جہاں سے ہمارے کچھ ہمارے لوگ اچھا، تو آپ یعنی کہ آپ نے خود لودھرا جا کے صدیق بلوچ کی مہم میں حصہ بھی لیا ہے؟ جی بالکل، میں 4 دن وہاں رہا ہوں۔ جی کیا بات ہے، بالکل میں نے بالکل ساتھ کھڑے ہو کے ان کے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے میاں صاحب، کہیں یہ گناہ بے لذت تو نہیں بن جائے گا کہ آپ نے مہم چلائی نون لیگ کی، پھر بھی ہو سکتا ہے نون لیگ وہاں سے نہ جیتے، تو یہ گناہ بے لذت ہو جائے گا؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، ہم جو ہے وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس پہ کیا اس کا صلہ ملتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہم نے جو غیر مشروط الطاف بھائی نے ان کی ٹھیک ہے۔ اس پہ نعیم الحق صاحب، آپ کو یہ سرپرائز لگا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے لودھرا میں نہ صرف حمایت کی نون لیگ کے امیدوار کی، بلکہ میاں عتیق صاحب جو سینٹر ہیں ایم کیو ایم کے، خود لودھرا جا کے مہم چلاتے رہے صدیق بلوچ کی؟ سرپرائز نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں، مجھے حیرت نہیں ہوئی، مگر میاں عتیق صاحب نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب اپنے حلقے میں نہیں ہوتے ہیں، تو الطاف بھائی تو اپنے ملک میں نہیں ہے 20 سال سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو ووٹ نہیں ملنے چاہیے ان کے اس کے مطابق، تو پھر الطاف بھائی کو تو کوئی بھی ووٹ نہیں ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، ان کا حق ہے یہ کسی کو بھی سپورٹ کریں، مجھے جواب دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ جو تنقید ہے کہ وہ اپنے حلقے میں نہیں ہوتے، مگر جو شخص ان کے قائد تو اس ملک میں نہیں ہے۔ اچھا میاں عتیق صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے میاں عتیق صاحب کہ آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین حلقے میں نہیں ہوتے، ان پہ تنقید کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو رزلٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اس میں جہانگیر ترین لیڈ کر رہے ہیں، صدیق بلوچ صاحب بہت پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ سن لیجئے گا، میں وہاں سارے علاقے میں 4-5 دن گھوم کر جو دیکھ کر آیا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جو ان کے یہ اربن ایریا کے حلقے ہیں، جو شہروں کے ہیں، وہاں پر تو بہت زیادہ، لیکن دیہاتوں میں ساری ان کے وہ ہے نہیں، میرے پاس جو رزلٹ ہے اس میں دیہاتوں میں بھی صدیق بلوچ صاحب ہار رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب میاں عتیق صاحب۔ اچھا میں اس سے پہلے کہ خرم صاحب کے پاس جاؤں، میں آغا سراج درانی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آغا صاحب، ایم کیو ایم والے آپ کے پرانے دوست ہیں، آپ کے اتحادی بھی رہے ہیں،
تو یہ آپ کو سرپرائز نہیں مل رہا کہ اب ایم کیو ایم جو ہے نہ صرف نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کر رہی ہے بلکہ نون لیگ کے امیدوار کے لیے ایم کیو ایم کے سینیٹرز جو ہیں وہ لودھرا میں جا کے مہم بھی چلا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ وہ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی جو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی ان پہ وہ رہے ہیں. اور کیونکہ ہم دونوں پارٹیز کو سندھ میں رہنا ہے تو ہم ہمیشہ ساتھی ہوتے، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہم اپنا جو ٹائم ہوتا ہے وہ گزار لیں. اینڈ اچھے لوگ ہیں، ڈیپینڈ ہوتا ہے انوائرمنٹ کے اوپر. اچھا، تو خرم دستگیر خان صاحب، اب لودھرا میں لگتا یہ ہے کہ جو انتخابی مارکا یہ ایک سرپرائز بن رہا ہے. بہت سے بائی الیکشن تو آپ کی پارٹی جیتی پی ٹی آئی کے مقابلے پہ، لیکن اس وقت تک وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کو کافی واضح برتری حاصل ہے. چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی برتری ہے. اور کچھ سرکاری ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں سے بھی صدیق بلوچ صاحب ہار رہے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب جیت رہے ہیں. تو یہ جو انتخابی مارکا ہے اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں ملکی سیاست پر بھی اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ میر صاحب، ایک ضمنی انتخاب کو تو ہم ملک کی سیاست کو اثر اس کا کیا ہوگا. مسلم لیگ نون کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے این اے 154 کے بغیر بھی 188 اس وقت نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، اور ایبسولوٹ میجورٹی اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان کے عوام نے دی ہے. تو ایک جو ضمنی انتخاب ہے اس کو آپ جس طرح مرضی انٹرپریٹ نہیں، میں پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا. مجھے تو صرف یہی خوشی ہے، میں پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ ڈی چوک میں دوبارہ آ جائے. جی دیکھیں، بات یہی ہے کہ اگر آپ کے ایک ایسا گروہ ہے جس کے پاس ایک ہی گردان ہے تو اب وہ یہ کس بات کی گردان ہوگی؟ آخر جس قسم کے انتظامات ابھی ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں دیکھے ہیں یا اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے ہیں وہی انتظامات آج وہاں بھی ہو رہے ہیں. آج انتظامات میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت جائے تو سب کچھ پوتر ہو جاتا ہے، وہ ہار جائے تو سب کچھ نہش ہو جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد کرنا ہے، پاکستان کے عوام کے شعور پر اعتماد کرنا ہے. اگر وہ آج جو نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق اگر انہیں برتری ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان کے عوام نے اور لودھرا کے ووٹروں نے ہمیں برتری دینی ہے، ابھی کافی لمبا ابھی ہم نے فاصلہ طے کرنا ہے بیچ صاحب کہ 303 پولنگ سٹیشنز ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی بڑی دفعہ ہوا کہ جی شروع میں تو ہم جیت رہے تھے، پھر یک راتوں رات نتیجہ بدل دیا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. الیکشن انشاءاللہ جب اس کے مکمل نتائج آئیں گے، جو بھی آئے گا وہ ہم اس کو بنیاد بنا کر آگے چلیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو اس کا شکر ادا کریں گے، نہ دی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کہاں کمی ہوئی، کیا امیدوار میں کمی تھی یا وہاں مزید کام کی ضرورت ہے لودھرا میں. تو ہم تو اب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اصل جو ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے پرائم منسٹر نواز شریف کا، کہ پاکستان کو روشن کرنا ہے، پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان میں توانائی لے کر آنی ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو مکمل کرنا ہے. وہ ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر اس ضمنی انتخاب کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس پر تو ہم یکسو ہیں اور پوری محنت کر رہے ہیں. اس ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ ادارے آپس میں محاذرہ نہ کریں اور مرکز اور صوبے بھی آپس میں محاذرہ نہ کریں. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ جو سندھ والا ایشو بنا ہے اس کو احسن طریقے سے قانون اور آئین کے مطابق حل کر لیا جائے گا. بات تو یہ کہ ایک ایسی جو ہے مخصوص صورتحال پیدا ہوئی ہے کراچی میں جہاں اب وفاق کی مدد کے بغیر وہاں امن قائم نہیں رہ سکتا. یہ بات واضح ہے. ٹھیک ہے. چونکہ وہاں پہ اس پہ جو مختلف ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، منتخب حکومت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کتنی طرف سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں، ابھی بھی اٹھ رہی ہیں کہ کسی طرح سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے. لیکن پرائم منسٹر نواز شریف نے اس کو یکسر مسترد کیا ہے اور انشاءاللہ اسی آئینی منتخب حکومت کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر کراچی میں جو امن ہم نے قائم کیا ہے، کراچی کے شہریوں کے جان اور مال کا تحفظ انہیں ملنا شروع ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ قائم رہے گا. اچھا نعیم الحق صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا سندھ میں ایسی صورتحال ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گورنر راج کا جو آپشن ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، مگر یہ اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب حکومت کام کرنا بند کر دے اور حکومت عام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے.
مگر مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے لودھرا کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی جس میں الیکشن کمیشن کی شرارت سامنے آئی. بیلٹ پیپر پر جہانگیر خان ترین بلے کے ساتھ ایک جہانگیر خان جن کو بلے باز کا نشان دیا گیا. میں نہیں جانتا وہ کون جہانگیر خان ہے، مگر یہ الیکشن کمیشن اسے اس بات ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے شرارت کی کوشش کی یا ان سے کروائی گئی کہ جہانگیر خان کے نام کے ساتھ، جہانگیر خان ترین کے نام کے ساتھ جہانگیر خان کو امیدوار کو سامنے لایا گیا اور اس کو بلے باز کا نشان دیا گیا ہمارے احتجاج کے باوجود کہ یہ بلہ ہے اور بلے باز نہیں دینا چاہیے. تو اس قسم کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہم اعتراض کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار نہیں ہے. یہ اعتراض کی فیکٹری جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ 11 مئی 2013 سے چلنا شروع ہوئی تھی اور ماشاءاللہ بہت زیادہ پروڈکشن کی ہے. اور یہ دھاندلی، اس قسم کی دھاندلی ابھی تک ختم نہیں ہوئی نا. اس کے اوپر اردو آپ یہ بتائیں کے مطابق جو امیدواروں کے نام لکھے جاتے ہیں اور کوئی بھی پاکستانی شہری ہے اس کا جو حق ہے آپ نے تو بلی پہ اعتراض لینے کا نون نے تو چھینا نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے نون نے تو بلی پہ اعتراض کر دیا تھا کہ بلی جو ہے وہ شیر سے میرا خیال ہے لوگ ہیں وہ انتخاب نہ لڑے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. میری گزارش آپ دونوں بہت سینئر رہنما ہے. خرم صاحب آپ اور نعیم صاحب بہت سینئر رہنما ہے. ایک آدمی بات کریں. دونوں ملوث آج اس کو بند کر کے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اداروں پر اعتماد میں اس سازش کی مذمت کرتا ہوں. اس قسم کی سازشیں چھوڑے خدا کے لیے اس قوم کو آگے بڑھنے دیں. خرم صاحب اسی طرح لوگ الیکشن کمیشن کو کرپٹ کر لیا ہے. خرم صاحب لوگ خود ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں. خرم صاحب الیکشن خوف کریں. خرم صاحب دستگیر صاحب خرم صاحب کریں یار. خرم صاحب الیکشن کمیشن پہ اسی قسم کے الزامات سردار ریاض صادق نے بھی لگائے ہیں جس کا جواب دیا الیکشن کمیشن نے. بالکل. تو آپ مجھے یہی تو دکھ ہے کہ یہ جو پیرانوائڈ سٹائل ہے سیاست کا کہ آپ مستقل جو ہے ہر چیز کو اپنے خلاف سازش سمجھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں سوال کا تو جواب دیں. نہیں سردار ریاض صادق نے بھی یہی بات کی. چیئرمین تحریک انصاف میاں والی اور پشاور کے جن حلقوں سے کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد جب ضمنی انتخاب ہوا تو انہیں تحریک انصاف کو وہاں بہت بری شکست اچھا سر اب ہم یہ کہیں کہ آپ دونوں سے گزارش ہے اس سے سازش ظاہر ہو رہی ہے. 2013 کے الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف کو وہاں جتایا گیا اور اس کے بعد جب سازش ختم ہو گئی. اچھا آغا سراج درانی صاحب میں نے آپ سے کچھ سیریس ایشو پہ بات کرنی ہے. آغا صاحب دوسری میں نے آپ سے کچھ سیریس ایشو پہ بات کرنی ہے. ایک وقفہ لیتا ہوں. وقفے کے دوران کوشش کریں گے کہ خرم صاحب اور نعیم صاحب بھی ہو جائیں اور پھر میں آغا سراج درانی صاحب سے ایک سیریس سی بات کرنا چاہ رہا ہوں وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یقیناً آپ تک یہ اطلاعات پہنچنی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کی صدارت میں سندھ کی جو کابینہ ہے اس کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور اس اجلاس میں جو کل وفاقی حکومت نے خط لکھا تھا سندھ حکومت کو رینجرز کے اختیارات کے بارے میں اس پہ غور و فکر کیا گیا اور سندھ حکومت نے بھی وفاقی حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کو ماورائے آئین قرار دے دیا ہے. اب آغا سراج درانی صاحب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ سپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے، وہ قرارداد جو کہ سندھ اسمبلی نے منظور کی تھی اس قرارداد کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات کم نہیں کرنا چاہتے. آپ نے بھی 60 دن کی بات کی کہ 60 دن کے لیے ہم ان کو اختیارات دینا چاہ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی 60 دن کی بات کی لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہم نے مکمل اختیارات دے دیے ہیں. تو آپ دونوں اختیارات دینا بھی چاہ رہے ہیں، 60 دن پر بھی آپ کا اتفاق ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محاذرائی بھی چل رہی ہے. ذرا ہمیں فرق سمجھائیں گے کہ جو سندھ اسمبلی کی قرارداد ہے اس میں آپ کے موقف اور وفاقی حکومت کے موقف میں دراصل فرق ہے کیا؟ دیکھیں اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی جو سیکشن ہے 147 جی اس میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروونس کی. جی پروونس ڈیمانڈ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی ہم کیونکہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح نہیں ہے تو آپ رینجرز کو ڈپلوائے کریں اینڈ پھر ریکوائرمنٹ سندھ گورنمنٹ دے گی، وہ دے گی کہ ہمیں کس کس ریزنز کی وجہ سے ان کو ضرورت ہے. حالانکہ رینجرز نے بہت اچھا کام کیا ہے، پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کام بہت اچھا ہو رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ
یہ ساری چیزیں حل ہوتی ہیں کنسلٹیشن کے اوپر. فیڈرل گورنمنٹ اگر کنسلٹ کرے گی پروونشل گورنمنٹ سے بات کرے گی بیٹھ کے, there is nothing wrong in it. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ I don't see any problem. آغا صاحب آپ نے 147 کی بات کی, تو اگر ہم اس کے بعد 148 آتا ہے, 148 کی سب کلاس 3 پڑھ لیں اور اس کے بعد 149 آتا ہے, ہم اس کو بھی پڑھ لیں, تو ان دونوں آرٹیکلز کو پڑھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ کسی صوبے میں کسی وفاقی ادارے کو بھیجتی ہے تو اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ وفاقی حکومت اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو ہیں بالکل, لیکن جس طرح سندھ گورنمنٹ نے ان کو بلایا ہے ادھر, تو ریکوائرمنٹ سندھ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے اگر سندھ گورنمنٹ نے ڈیمانڈ نہیں کی ہو اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے طریقے سے بھیجے تو وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو آج کل تو وہاں بادشاہیت ہے, وہاں جو مرضی آئے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ بھیج دیں, آپ گورنر رول بھی لگا لیں, آپ یہ بھی کر لیں. تو اس طرح کام نہیں چلتا. اگر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ چلانی ہے تو آپ کو سندھ کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹ کرنا چاہیے, ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, ان کو کوارڈینیشن کر کے ان کو ساتھ لینا چاہیے. آغا صاحب بار بار خرم دستگیر خان صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے میں محاذرہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو خرم صاحب یہ مسئلہ میں ایگری کرتا ہوں, خرم صاحب یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ میں خود ایگری کرتا ہوں خرم صاحب کی بات پہ, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے, جب تک آپ لوگ چیف منسٹر سے بات کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر اگر فلائی کر کے ادھر آئیں, بیٹھ کے سی ایم صاحب کے ساتھ بات کر کے یا اس کو وہاں بلائیں اور بیٹھ کے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. جی خرم صاحب, یہ تو ہوا میں ایشو چل رہے ہیں. خرم صاحب اگر وزیر داخلہ صاحب یا وزیر اعظم صاحب چیف منسٹر سندھ کو بلا لیں یا ان کے پاس خود چلے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا 24 گھنٹے میں, اور یہ جو پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا ہوا ہے مرکز اور صوبے کی محاذرہ, تماشا ختم ہو جائے گا. جی مجھے کبھی امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہی جو ایونچویلٹی ہے, یا وزیر اعظم انہیں جو ہے انوائٹ کر لیں گے چیف منسٹر سندھ کو, یا جو وزیر داخلہ ہیں وہ کراچی تشریف لے جائیں گے, اور یہ معاملہ بالآخر گفتگو سے ہی حل ہونا ہے. ایک ضرور آئینی معاملہ ہے, ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جو شاید پہلے نہیں تھی, لیکن اس کو ایسن طریقے سے آئین کو سر بلند رکھتے ہوئے ہم حل کریں گے. اور سندھ گورنمنٹ کی جو کنسنٹ ہے اس معاملے میں وہ پہلے دن سے اس آپریشن میں شامل ہے. اور یہاں تک میر صاحب میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جب یہ اس آپریشن کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی تو باقاعدہ طور پہ رینجرز کو جو پولیس پاورز دی گئیں, ان کے لیے تھانے ڈیزگنیٹ کیے گئے, اس میں سندھ گورنمنٹ کی ایکسپلیسٹ کنسنٹ شامل رہی ہے ہمیشہ. تو یہ ایک وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعطل آیا, لیکن وہ بہت جلد حل ہو جائے گا, کیونکہ بہرحال ہمیں تو آئین کے تحت رہتے ہی اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے اور کراچی میں امن قائم رکھنا ہے انشاءاللہ. میرے پاس وقت کم ہے. نعیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی جو محاذرہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے انیشیٹو کس کو لینا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو یا چیف منسٹر صاحب کو؟ چیف منسٹر صاحب وزیر اعظم کے پاس جائیں یا وزیر اعظم صاحب وزیر داخلہ کو چیف منسٹر کے پاس بھیجیں, کیا ہونا چاہیے؟ آپ تھرڈ پارٹی کے طور پہ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو ہدایت دینی چاہیے. ان کو بڑے ہیں, سینئر ہیں, پاکستان کی حکومت کے سربراہ ہیں, کہ وہ وزیر داخلہ کو کراچی بھیج دیں. اور دورانی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیف منسٹر صاحب سے گفتگو ہو, بات چیت ہو, تاکہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکے. تو میرے خیال میں یہ رابطہ ضرور ہونا چاہیے, یہ ملاقات بھی ہونی چاہیے, یہی واحد طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. جی بہت بہت شکریہ نعیم الحق. چیف منسٹر سندھ صاحب نے ویسے ہی پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی. انہوں نے ان کو کہا تھا میں جا رہا ہوں, دورے پہ جا رہا ہوں, میں آ کے واپس آپ کو بلاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے نہیں بلایا. تو اگر بلا لیں گے تو کیا ہوگا بھائی, چیف منسٹر ہے, ہم ابھی تک آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. آغا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب چیف منسٹر سندھ کو فون کر کے اسلام آباد بلا لیں تو وہ آ جائیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ ہم نے مسئلے ریزالو کرنے ہیں یہاں بیٹھ کے. ہم نے رینجرز کو کہیں نہیں روکا ہے. رینجرز ابھی تک وہ کاروائیاں کر رہی ہے, گورنمنٹ تو اس کو نہیں روک رہی ہے کوئی کسی چیز سے. یہ تو کاغذی کاروائی ہے بیسیکلی. یہ تو ایک انتظار تھا کہ جی ریکٹیفیکیشن ہوگی اسمبلی سے, وہ بھی ہو گئی. آپ نے اس کو ریکٹیفیکیشن کو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا. یہ تو اچھا, بہت بہت شکریہ آغا سراج درانی صاحب, نعیم الحق صاحب اور خرم دستگیر خان صاحب. اس پازیٹیو نوٹ پہ میں آپ سے اجازت چاہوں. آغا سراج درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ میں رینجرز کے اختیارات کا مسئلہ ہے یہ
بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. خرم دستگیر صاحب بھی ان سے اتفاق کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا اگر وزیر اعظم صاحب چیف منسٹر کو اسلام آباد بلائیں گے تو چیف منسٹر ضرور جائیں گے. اور جو لودرا کا انتخابی مارکہ ہے یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل سرپرائز بن گیا ہے, اور اس سرپرائز کے بعد سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پہ مزید گفتگو کل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.